अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम क्लास 8 का सबक नंबर 8 आठवीं क्लास का सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। ये सैयद ज़मीर जाफ़री की एक नज़्म है, मज़ाहिया नज़्म है, जिसका उन्वान है रेल का सफ़र। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आपको स्क्रीन में जाकर मैं ये नज़्म भी पढ़ा सकूँ, सुना सकूँ और साथ ही हम इसकी मश्क भी करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की जानिब। अच्छा प्यारे तलबा, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हम 8वीं क्लास का सबक नंबर 8 पढ़ रहे हैं। इसका ये एक नज़्म है, मज़ाहिया नज़्म है सैयद ज़मीर जाफ़री साहब की, और इसका जो नाम है, इसका उन्वान है, वो है रेल का सफ़र। तो उर्दू में जो शायरी है उसकी भी कई किस्में हैं, जैसे गज़ल है, नज़्म है, आज़ाद नज़्म है, मरसिया है, हमद है, नात है, बहुत सी किस्में हैं इसकी। मुसद्दस के अंदाज में है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक सिन्फ जो है वो शायरी की, वो मज़ाहिया शायरी भी है, और ये भी ख़ासी मकबूल सिन्फ है शायरी की। तो अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि ये कितना, यानी ये जो शायरी की सिन्फ है ये भी कितनी उम्दा चीज़ है। अच्छा, इसमें इस नज़्म में जो ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो हैं अबस कहते हैं बेकार को, मर्दमशुमारी यानी इंसानों को शुमार करना, गुंजाइश यानी उसमें जो जितनी उसमें जगह हो, ललकारना किसी को चैलेंज देना, उसको कहते हैं ललकारना, बहम यानी इकट्ठा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना उसको कहते हैं बहम करना, लाओ लश्कर फौजें, गट्ठड़ वो जो सब बहुत सी चीज़ें बांध के सब बड़ी सी गठरी बना देते हैं और सर पे रख के ले जाते हैं, उसको कहते हैं गट्ठड़, आशनाई यानी किसी से शनासाई होना, और नफूस है नफ्स की जमा, यानी इंसान, बहुत सारे इंसान तो नफूस कहलाते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत नज़्म है, इसको चले पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। न गुंजाइश को देख इसमें न तू मर्दम शुमारी कर, न गुंजाइश को देख इसमें न तू मर्दम शुमारी कर, लंगोटी कस खुदा का नाम ले घुसदा सवारी कर, अबस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, कि निकलेगा ज़रा तू देख तेरा भी जलूस इसमें। अब ये हमारी असल में हमारे मुल्क में जो रेल का सफ़र है उसमें तो वो सिलसिला तो है नहीं कि जितनी सीटें हों उतने ही लोग बैठें। अक्सर ये होता है कि इसमें बेशुमार लोग भर जाते हैं, यानी बग़ैर रिजर्वेशन के भी लोग आते हैं, और यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। ख़ास तौर पर ऐसे ये जो हमारे त्यौहार आते हैं उस मौके पर तो आप देखें तो यही हशर होता है, ट्रेनें बिल्कुल भरी हुई पैक होके जाती हैं। खैर आगे चलते हैं कि अबस गिनने की ये कोशिश के हैं कितने नफूस इसमें, कि निकले का ज़रा तू देख तेरा भी जलूस इसमें, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, वो खिड़की से किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, फिर अपने सर का गट्ठड़ दूसरों के सर पे दे मारा। मतलब सामान जो है वो अपना उठा के उन्होंने अपने सर का उठा के वो अंदर खिड़की के रास्ते फेंक के और ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो उसका जिक्र है कि वो किसी ने मोर्चा बंदों को ललकारा, यानी अपने साथियों को पुकारा कि खिड़की से कि लाओ सामान जल्दी से लाओ। तो वो ज़ाहिर है सामान गेट से तो रास्ता ही नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपने सर का गट्ठड़ उठा के जो फेंका तो वो दूसरे के सर पे गिरा, वो फिर अपने सर का गट्ठड़ दूसरों के सर पे दे मारा। आगे चलिए, अब ट्रेन चल पड़ी है। ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, ये सारे खेत के गन्ने कटा लाया है डब्बे में, वो घर की चारपाई तक उठा लाया है डब्बे में। हमारे यहाँ ये जो लोकल ट्रेनें होती हैं, ख़ासतौर पर जो छोटे स्टेशनों पर चलती हैं, उसमें तकरीबन यही हशर होता है, हर चीज़ लोग उठा के ले आते हैं। गन्ने के खेत से गन्ने काट के वो भी ले आते हैं, घर की चारपाई तक उठा लाते हैं ट्रेन में। वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, वो एक रस्सी में पूरा लाओ लश्कर बांध लाए हैं, ये बिस्तर में हज़ारों तीर और नश्तर बांध लाए हैं। तीर और नश्तर मतलब पूरा जंग का सामान वो एक बिस्तर में ही बांध लाए। सुराही से घड़ा रोटी से दस्तरखान लड़ता है,
سراہی سے گھڑا روٹی سے دسترخوان لڑتا ہے، مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. مطلب سامان اتنا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہے. وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں، رضائی میں وہ یوں بیٹھے ہیں گویا سل کے بیٹھے ہیں. اچھا جی، وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا، بہت مقبول ہے لوگوں میں گا کر مانگنے والا. بہم یوں گفتگو میں آشنائی ہوتی جاتی ہے، لڑائی ہوتی جاتی ہے، صفائی ہوتی جاتی ہے. مطلب ہے کہ لوگ لڑتے بھی ہیں، پھر آہستہ آہستہ باہم مطلب دوستی یاری بھی ہو جاتی ہے ان میں. چونکہ اکٹھے بیٹھ کے سفر کرنا ہے تو اس میں یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. جناب، تو یہ نظم تھی. اب ہم اس کے بعد اس کی مشق کریں گے. تو اب ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور اب ہم اس جو آپ کا تھا نظم ریل کا سفر، اب ہم اس کی مشق کر رہے ہیں. تو اس میں سوال نمبر 1 ہے، نظم ریل کا سفر کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں. الف، پہلے شعر میں شاعر مسافر کو کیا مشورہ دے رہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ پہلے شعر میں شاعر مسافر کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ یہ مت دیکھ کہ ریل کے ایک ڈبے میں کتنے مسافر گھسے ہوئے ہیں، تو بھی ہمت کر اور خدا کا نام لے کر ڈبے میں گھس جا. ب، اس نظم کے دوسرے شعر میں جلوس نکلنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جلوس نکلنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے حال برا ہونا. لہذا شاعر کہتا ہے کہ جب تو لوگوں سے کچکچ ڈبے میں گھس جائے گا تو پھر تیرا بھی حال برا ہونے والا ہے. جیم، ایک مسافر گھر کی کیا چیز ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ ایک مسافر گھر کی چارپائی ریل کے ڈبے میں لے آیا تھا. اگلا وہ ہے جز دال کہ کون سا مانگنے والے لوگوں میں مقبول ہے اور کیوں؟ تو اس کا جواب ہے کہ چمٹا بجا کر مانگنے والا اپنے انداز کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہے. جز ہے، رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ رضائی میں بیٹھے ہوئے مسافر نے رضائی اس طرح اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی گویا اس کو رضائی میں سی دیا گیا ہو. اب سوال نمبر 2 ہے کہ نظم ریل کا سفر کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں. تو ہم نے بجائے ٹک کے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے پیلے کلر سے تاکہ آپ کو صاف نظر آ سکے. تو پہلا اس کا جز ہے، شاعر کے مطابق شمار کرنے کی کوشش فضول ہے. کیا؟ ریل کے ڈبے. نمبر 2 ریل کی سیٹیں. نمبر 3 نفوس. نمبر 4 سامان. تو صحیح جواب ہے نفوس. بے جز ہے، ریل کے سفر میں روٹی سے لڑتا ہے. کیا؟ نمبر 1 سالن. نمبر 2 پانی. نمبر 3 پلیٹ. نمبر 4 دسترخوان. تو کیا لڑتا ہے؟ دسترخوان. اس کا جز جیم ہے، رضائی میں مسافر ایسے بیٹھے ہیں جیسے نمبر 1 گھر میں بیٹھے ہوں. نمبر 2 سل کے بیٹھے ہوں. نمبر 3 دبک کے بیٹھے ہوں. نمبر 4 ڈر کے بیٹھے ہوں. تو صحیح جواب ہے سل کے بیٹھے ہوں. جز دال ہے، کوئی مسافر ریت میں کھیت کے گنے کٹا لایا ہے. نمبر 1 سارے. نمبر 2 آدھے. نمبر 3 تہائی. یا نمبر 4 چوتھائی. تو صحیح جواب ہے سارے. اب اس کا جو جز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ریل گاڑی میں ہجوم کے باعث سراہی سے لڑتا ہے کون؟ نمبر 1 کپ. نمبر 2 جگ. نمبر 3 پلیٹ. یا نمبر 4 گھڑا. تو صحیح جواب ہے گھڑا. سوال نمبر 3، درج ذیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. تو کیا کیا الفاظ ہیں؟ نفوس، مورچہ بند، عوام الناس، مقبول، آشنائی، مردم شماری. تو جواب کیا ہے؟ نفوس کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں نفوس. نفس ایک انسان اور نفوس بہت سارے انسان، تو بہت سے لوگ. مورچہ بند یعنی مورچوں میں بیٹھے ہوئے. عوام الناس کہتے ہیں عام لوگوں کو، عام لوگ. مقبول کہتے ہیں پسند کیے جانے والا، جس کو بہت پسند کیا جائے اسے کہتے ہیں وہ بہت مقبول ہے. آشنائی کہتے ہیں جان پہچان کو، جان پہچان کو کہتے ہیں آشنائی. اچھا، مردم شماری کہتے ہیں انسانوں کی گنتی کو.
جناب اب اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آتے ہیں. سوال نمبر 4 میں کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں. کس کے؟ گفتگو کا متضاد ہے خاموشی. آشنائی کا متضاد ہے اجنبیت. صفائی کا متضاد ہے گندگی. لڑائی کا متضاد ہے دوستی. مقبول کا متضاد ہے نامقبول. اور اپنا کا متضاد ہے پرایا. اب سوال نمبر 5 پہ آتے ہیں. نظم ریل کا سفر کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں. تو مصرعے ہم مکمل کرتے ہیں. الف ہے لنگوٹی کس خدا کا نام لے ڈیش جا سواری کر. تو اس میں کیا آئے گا؟ گھس. تو یہ مصرع ہو جائے گا لنگوٹی کس خدا کا نام لے گھس جا سواری کر. دوسرا مصرع ہے یہ بستر میں ہزاروں ڈیش باندھ لائے ہیں. کیا باندھ لائے ہیں؟ ہزاروں تیر و نشتر. تو یہ ایسا بن جائے گا کہ یہ بستر میں ہزاروں تیر و نشتر باندھ لائے ہیں. جیم ہے مسافر خود نہیں لڑتا مگر ڈیش لڑتا ہے. کیا ڈیش لڑتا ہے؟ سامان. مسافر خود نہیں لڑتا مگر سامان لڑتا ہے. جز دال ہے وہ حضرت جو عوام الناس میں ڈیش کے بیٹھے ہیں. اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ گھل مل. وہ حضرت جو عوام الناس میں گھل مل کے بیٹھے ہیں. ہے وہ آ پہنچا کوئی ڈیش بجا کر مانگنے والا. اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ چمٹا. وہ آ پہنچا کوئی چمٹا بجا کر مانگنے والا. اب اس میں جناب سوال نمبر 6 ہے کہ مد ذیل کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے. یعنی مؤنث یہ لفظ مؤنث ہے یہ مذکر وہ پتہ چل جائے. تو الفاظ کیا ہیں؟ گنجائش، لنگوٹی، گٹھڑ، رسی، گھڑا، سراہی. تو گنجائش جو ہے وہ مؤنث ہے. تو ہم نے کیسے فقرہ بنایا اس کا؟ گنجائش کا اس ڈبے میں اتنی گنجائش نہیں جتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ گنجائش جو ہے وہ مؤنث ہے. اگلا ہے لنگوٹی بھی مؤنث ہے. اس کا جملہ ہم نے بنایا لنگوٹی کا پنجاب کے دیہاتوں میں اب بھی لنگوٹی باندھی جاتی ہے. تو یہ چونکہ باندھی ہے باندھا نہیں ہے تو لہذا لنگوٹی مؤنث ہو گئی. گٹھڑ مذکر ہے. تو گٹھڑ مذکر کو ہم نے کیسے استعمال کیا؟ پاکستان میں اب بھی سامان کے گٹھڑ باندھ کر سفر کرنے کا رواج ہے. سامان کا گٹھڑ، سامان کے گٹھے، سامان کا گٹھڑ. آپ چلو کے کو آپ کا کر دیجئے تاکہ آپ کو زیادہ آسانی رہے. سامان کا گٹھڑ. تو کا چونکہ لکھا ہے لہٰذا یہ گٹھڑ جو ہے یہ مذکر ہے. رسی جو ہے وہ مؤنث ہے. تو اس کو کیسے استعمال کیا ہم نے؟ ہمیں اپنے اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے. اپنے اتحاد کی رسی، کا رسی نہیں ہے، کی رسی. لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ رسی جو ہے وہ مؤنث ہے. گھڑا جو ہے یہ مذکر ہے. تو اس کو کیسے استعمال کیا؟ آپ کے گھڑے کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. تو آپ کی گھڑے ہوتا تو مؤنث ہو جاتا. لہٰذا آپ کے گھڑے چونکہ لکھا ہے لہٰذا گھڑا جو ہے یہ مذکر ہے. سراہی مؤنث ہے. آپ کی سراہی بہت خوبصورت ہے. تو اب اس میں چونکہ کی کا لفظ استعمال ہوا ہے لہٰذا سراہی پتہ چلا کہ سراہی مؤنث ہے. اچھا جی سوال نمبر 7 ہے کہ درج ذیل محاورات کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. کون کون سے محاورات ہیں؟ خدا کا نام لینا، جلوس نکلنا، گھل مل جانا. تو اس کا جواب میں جو فقرے بنانے ہیں وہ دیکھیے. خدا کا نام لینا، اس کا فقرہ ہے خدا کا نام لے کر کام شروع کرو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. تو آپ کو واضح ہو گیا، مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ خدا کا نام لینے سے برکت ہوتی ہے. تو خدا کا نام لے کر کام شروع کرو، اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. جلوس نکلنا، تو جلوس نکلنا جیسے میں آپ کو بتایا کہ جلوس نکلنا وہ اس کا معنی ہے کہ آپ کسی کا حال برا ہونا. تو اس کا جملہ ہم نے بنایا ہے کہ جملہ بنایا ہم نے میاں بچ کے رہنا
ورنہ یہ لوگ تمہارا بھی جلوس نکال دیں گے. جلوس کا فقرہ کیا بنا؟ میاں بچ کے رہنا ورنہ یہ لوگ تمہارا بھی جلوس نکال دیں گے. تو اس سے واضح ہو گیا جلوس نکلنا ہے کیا مطلب کہ جلوس نکلنا کا مطلب ہے حال برا ہونا. گھل مل جانا، یعنی گھل مل جا کے جانا، یعنی اچھی طبیعت کا آدمی ہو تو وہ مطلب سب میں مکس اپ ہو جانا. تو اس کا جملہ ہے کہ حامد اچھی طبیعت کا مالک ہے، جلد ہی لوگوں میں گھل مل جاتا ہے. تو واضح ہو گیا اس کا مطلب بھی. اچھا چلیں جی، اب اس کا سوال نمبر 8 ہے. نظم ریل کا سفر کے مطابق اوپر والی سطر کے الفاظ کو نیچے والی سطر کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. تو اب وہ اس کے مطابق ہم نے سب ملا دی ہیں. مردم کو ملا دیا جلوس، کہ یہ اس طرح نہیں، ساری مردوں کو ملا دیا شماری سے، مردم شماری. دوسرا ہے نفوس کو ملا دیا ہم نے جلوس سے. کھیت کو ملا دیا گنے سے. تیر کو ملا دیا نشتر سے. لاؤ کو ملا دیا لشکر سے. مانگنے والے کو ملا دیا فقیر سے. اور لڑائی کو ملا دیا صفائی سے. تو یہ نظم کے مطابق جو الفاظ ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں ہم نے اس کو ان سے ملا دیا. تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 9 ہے. نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال تحریر کر رہے ہیں. تو اس کا جواب کیا ہے؟ نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال دراصل ہمارے یہاں کے عوامی مسائل کو اجاگر کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ سہولتوں کی عدم دستیابی کے باعث عوام کو کن اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن شاعر ہماری قوم کے مزاج کا بھی ذکر کرتا ہے کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود ہمارے عوام ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور ان تکلیفوں کو مل کر برداشت کرتے ہیں. تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے. اب آ جائیے سوال نمبر 10 پر. سوال نمبر 10 میں انہوں نے لکھا ہے کہ اوپر والی سطر میں دیے گئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ نیچے والی سطر میں لکھیں. تو اوپر والی سطر میں کیا لکھا ہے؟ شماری، آشنائی، لشکر، بجا، جلوس، سامان. تو اب اس کے ہم نے جو الفاظ نظم میں اس کے جو الفاظ ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں لیکن نظم کے مطابق ہم نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ نیچے یہاں لکھ دیے ہیں. شماری کا ہم آواز لفظ اس میں ہے سواری. ہم آواز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم قافیہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. شماری، سواری. آشنائی، لڑائی. لشکر، نشتر. بجا، گا. جلوس، نفوس. سامان، دسترخوان. تو ٹھیک ہو گیا جناب. اب سوال نمبر 11 ہے کہ درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. تو جو ہم نے تمام یہ عبس، جلوس، مسافر، عوام الناس، نفوس، یہ تمام ان کے اعراب لگا دیے ہیں. یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو کاپی کر لیجئے. سوال نمبر 12 جو ہے اس میں سبق کے متن کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی ٹک کے نشان سے کریں. تو ہم نے بجائے ٹک کے پیلے رنگ کے ہائی لائٹنر سے کر دیا تاکہ آپ کو نظر آئے. تو الف ہے مانگنے والا ڈھولکی بجا رہا تھا، یہ غلط ہے. مانگنے والا ڈھولکی نہیں بلکہ چمٹا بجا رہا تھا، لہذا یہ غلط ہے. ایک مسافر رسی میں پورا لاؤ لشکر باندھ لایا ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے نظم میں، لہذا ہم نے اسے درست کے نیچے نشان لگا دیا. ایک مسافر نے اپنا بیگ دوسروں کے سر پر دے مارا. بالکل درست ہے. گٹھا اور یہ بیگ ایک ہی چیز ہے، دوسرے کے سر پہ دے مارا. ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے. غلط. یہ کہاں ممکن ہے کہ آپ مردم شماری کرتے پھریں، پھر تو آپ سفر کر چکے، لہذا یہ غلط لکھا ہوا ہے. مطلب یہ جو وہ ہے فقرہ جو لکھا ہے ریل میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی مردم شماری کر لینی چاہیے، یہ غلط لکھا ہوا ہے. گا کر بھیک مانگنے والا لوگوں میں بہت مقبول ہے. بالکل درست، ایسا ہی ہے، لہذا ہم نے دوسرے نیچے نشان لگا دیا. اچھا جناب، اب اس میں آخر میں انہوں نے سابقہ لاحق سابقے ہوتے ہیں، یہ گرامر کی چیزیں ہیں. تو اس کو سابقے کہتے ہیں، اصل میں انگریزی کو کہتے ہیں اس کو پریفکس.
پریفکس کو اردو میں کہتے ہیں سابقے. نئے الفاظ یا تراکیب بنانے کے لیے الفاظ کے شروع میں جن الفاظ کا اضافہ کیا جاتا ہے انہیں سابقہ کہتے ہیں. مثلا بے ہنر، بے غرض، تو یہ بے جو ہے یہ سابقہ ہے. بے ہنر، بے غرض، بے لحاظ، بے شمار میں بے سابقہ ہے. کچھ عام استعمال میں آنے والے سابقے درج ذیل ہیں، جیسے انتھک، ان پڑھ، ان گنت، ان بن، ان مٹ، انجان. یہ اس میں سب میں ان جو ہے وہ سابقہ ہے. اس طرح ایک سابقہ ہے بد. تو بد شروع میں جہاں لگے گا یہ سابقہ، تو وہ اس کا جو ہے وہ مطلب بدل جائے گا. خط کے آگے شروع میں لگا دیا بد تو بد خط ہو گیا. نصیب کے شروع میں بد لگا دیا بد نصیب ہو گیا. معاش کے شروع میں بد لگا دیا بد معاش ہو گیا. اس طرح بد مزاج، بد حواس، بد اخلاق. تو بد جو ہے یہ دوسرا سابقہ ہے. اس طرح با ہے. با جو ہے یہ بھی ایک سابقہ ہے. اس کو جہاں لگاتے ہیں تو اس کا لفظ کا معنی بدل جاتے ہیں. با اصول با اصول، ادب با ادب، نصیب با نصیب، اختیار با اختیار، تمیز با تمیز، عمل با عمل. تو یہ با جو ہے یہاں پر وہ سابقہ ہے. تو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سابقے کو پریفکس. تو آج جناب آپ کا سبق یہاں یہ ختم ہوتا ہے. پورا سبق اور اس کی مشق ہم نے کر لی ہے. اب اگلے اس کے لیے پھر بعد میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. عزیز طلباء، آج آپ کا یہ سبق نمبر 8 جو ہے 8ویں کلاس کا سبق نمبر 8 آج یہ یہاں ختم ہوتا ہے. تو اگلے سبق کے لیے پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے آپ یہ کیجئے کہ یہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل کے بٹن کو دبا دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ جو ہی نیا سبق لوڈ ہو تو آپ کو اس کی فوراً انٹیمیشن آپ کو مل سکے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیے تاکہ تمام بچے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ ناصر فی امان اللہ. براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آئندہ کے اسباق کی اطلاع آپ کو فوراً ہو سکے. تھینک یو.